अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान के बाद सियासी महाज सड़कों पे गर्म होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान ने कमान अपने हाथ में लेते हुए ऐलान किया है कि एहतजाजी तहरीक वो खुद लीड करेंगे और आज से खुद पार्टी के पेट्रन इन चीफ होंगे, जबकि कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब एहतजाज के दौरान उनके नायब का किरदार अदा करेंगे। अलबत्ता वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को इस एहतजाज से दूर रहते हुए सूबे की गवर्नेंस पर तवज्जो देने की तरगीब की गई है। क्या मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सकती है? जो हुकूमत एक ज़िमनी इंतखाब करवाने के लिए और करवाने के बाद अपने इत्तेहादी के निशाने पर हो और इत्तेहादी नून लीग पर तनकीदी तीर बरसा रहे हों, वो नून लीग बगैर किसी सहारे क्या वाकई अवाम में जा सकते हैं? इसी हवाले से आज वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। वो उनकी इत्तेहादी जमात जो है इस किस्म की अगर तनकीद कर रही हो तो हुकूमत क्या राय रखती है और 27वीं आईनी तरमीम की जो बाज़गश्त है वो क्यों है। लेकिन उससे पहले आज हमारी साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ साहब से गुफ्तगू हुई। राजा साहब मुल्की मामलात पर क्या राय रखते हैं और बिलावल साहब के जो सिफारती वफ्द की बिलावल साहब जिस तरह से क़यादत कर रहे हैं उस पर भी उनकी राय जानेंगे। आपको आइए दिखाते हैं। राजा साहब, टू बिगिन विद प्लीज़ अलाउ मी, जो बाई इलेक्शंस हुआ समरियाल में और मैं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब आपका बयान जो है मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी। आपने बयान में कहा कि ये एक सीट की बात थी, मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप एक सीट पर करवाएं, कौन है जो इनको हिदायत दे रहा है? और ये जमहूरियत की मजबूती की बात है और जो इस किस्म की हिदायत दे रहे हैं वो जमहूरियत के दोस्त नहीं हैं। जो कुछ समरियाल में हुआ और जो कुछ बयानात हमने पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सुने, आपको लगता है ये नून लीग सीट जीती है या नहीं? देखिए अलीना, पहली बात यह है, जीत और हार से बालातर होकर मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि इंतखाब जो है वो बुनियाद है आपकी जमहूरियत की। इसी के ऊपर ये सारी दीवार ने खड़ा होना है, इसी सारी बिल्डिंग ने, सारी जो आपका निज़ाम है, इसकी बुनियाद जो है वो इंतखाब है। इंतखाब पर किसी किस्म का सवालिया निशान उठना जो है वो कोई सेहतमंद बात नहीं है किसी भी माशरे के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए। मैंने ठीक कहा है कि देखें, अगर फ़र्ज़ करो मैंने वहाँ भी ये बात की थी कि कई दफ़ा होता है कि लोकल सतह पे जो लीडरशिप होती है, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, वो लोग खाम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और वो इलेक्शन को ज़िंदगी और मौत का सवाल समझ लेते हैं। हालांकि ऐसी बात तो नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है जिससे आप लोगों की राय मालूम करते हैं। और अगर आप लोगों की राय के अलावा कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो फिर आपका वो जो मकसद था वो फौत हो गया। और उसकी ज़िम्मेदार जो है किसी मुल्क में भी इलेक्शन कमीशन होता है, उसको ऐसा तरीक़ाकार अपनाना होता है, उसको ऐसा सिस्टम एवॉल्व करना होता है, उसको ऐसे बंदोबस्त करने होते हैं कि कोई रिगिंग ना हो, लोगों में शकूक व शुबहात पैदा ना हो और किसी किस्म का भी सवालिया निशान उस इंतखाबात पर ना हो। देखें, हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, 2013 के इंतखाब हुए तो इमरान खान साहब को उस पर एतराज़ था। उन्होंने कहा जनाब आप 2 पोलिंग स्टेशन खोल दें, 4 पोलिंग स्टेशन खोल दें। उस पर बड़ी बहस चलती रही, उस पर फिर जो है वो मामलात कहाँ के कहाँ चला गए, धरने शुरू हो गए, रिकॉर्ड बनाए गए कि हमने इतने दिन धरना दे दिया हुकूमत गिराने के लिए। अब अगर आपने ऐसे इंतखाबात कराने हैं कि जिसमें हुकूमत जो है वो हुकूमत ना कर सके, अपोजिशन ना कर सके, अपोजिशन हुकूमत को गिराने में लग जाए और हुकूमत अपने आप को बचाने में लग जाए, तो फिर कारोबार सल्तनत कैसे आगे बढ़ागा? फिर अवाम की वो जो ख्वाहिशात हैं जिनके लिए ये सारे इंतखाबात का इनेकाद हुआ वो कहाँ जाएंगी? इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि फिर 2018 आ गया। 2018 जब आया तो फिर PMLN और बाकी जमातों ने कहा कि अब आप खोलिए जनाब कुछ पोलिंग स्टेशंस, और फिर वही काम शुरू हो गया। उस असेंबली में भी मैं था। और अब 2024 आया, अब फिर PTI ने वही बातें शुरू कर दी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम जो एटम बम बना सकते हैं,
جو اپنے سے کئی بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں بحیثیت قوم, کیا ہم اپنے الیکشن کے طریقہ کار کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ اتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے وہاں بھی بات کی تھی, کیونکہ میں اس الیکشن میں موجود تھا. وہاں پر جو واقعات آئے, جو لوگوں نے آ کر مجھے بتائے, جو شواہد آئے کہ فلاں جگہ سے پولنگ اسٹیشن جو ہے وہاں سے پولنگ باکسز اٹھا لی گئے, پولیس نے یہ کیا, پولیس نے وہ کیا, تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, کوئی بھی نہیں کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں. میں کہتا ہوں اگر میری جماعت بھی ایسا کوئی کام کرتی ہے تو مجھے شاید اس پر بھی اعتراض ہو. راز صاحب, نون لیگ کا اتحادی ہونے اور سسٹم کا گارنٹر ہونے کا نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے اتحادی بنتے ہیں, نفع نقصان کا تو پھر ذمہ دار ہوتے ہیں نا آپ. پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ فائدے کے ذمہ دار ہوں اور نقصان کے نہ ہوں. تو یہ فائدہ اور نقصان اگر پیپلز پارٹی نے قبول کیا تھا تو ملک کے لیے کیا تھا. اگر اس وقت سسٹم ہی نہ چلتا تو پھر کیا ہوتا, ہمارے پارلیمان کا کیا ہوتا, 2022 کے بعد جو معاملات چل پڑے تھے وہاں کیا ہوتا. اب کوئی اس کے علاوہ کیا چارہ کار تھا؟ اور اب دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا اور یہ ہندوستان والا معاملہ آ جاتا تو اس وقت ملک کی کیا ہوتی حالات, اگر ملک میں کیاس ہوتا. تو پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, ایک فیڈرل جماعت ہے, اور وہ اس ملک میں آئین کے مطابق ایک ایسی صورتحال رکھنی چاہتی ہے جس میں استحکام ہو, کوئی اس کو غیر مستحکم نہ کر سکے, کوئی افراتفری نہ ہو, کوئی غیر یقینی کی کیفیت نہ ہو. سب سے پہلا کام گورنمنٹ کا یا ایک سیاستدان کا یا جماعت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو غیر یقینی کی کیفیت سے بچائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ بہت بڑی قربانی, پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا ایک فیصلہ تھا کہ جس میں ہم نے کوئی حکومت کے کوئی عہدے ہم نے قبول نہیں کیے. وہ تو آپ کو یہی تانے دے رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں کہ آپ نہیں, ہم نے آئینی عہدے ضرور لیے, آئینی عہدے لیے ہیں. اب وہ آئینی عہدہ لینا اور بات ہے, وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ صاحب کا حکومت کے روزمرہ کے معاملات کو چلانے میں تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اسی طرح گورنر صاحب کا صوبے کے روزمرہ کے معاملات چلانے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ تو آئینی ایک عہدہ ہوتا ہے, تو وہ یقیناً ہم نے لیے ہیں اور وہ اچھی بات ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس رکھنا, ایک ثابت کرنا کہ ہم بھی اتحادی ہیں, وہ ہم سے زیادہ شاید پی ایم ایل این کی ضرورت تھی. تو یہ اتحاد قائم رہے گا؟ جی, مجھے سمجھ لگتی ہے کہ رہنا چاہیے اس کو, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی. وہاں ان کے وزیر کہہ رہے ہیں, حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. جو صاحب یہ باتیں کرتے ہیں یا تو میں ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. انہوں نے لفظوں کا چناؤ شاید غلط کیا ہے. اگر وہ اس سے بہتر لفظوں کا انتخاب کر لیتے تو بہت اچھا تھا. ہم نے نہ تو ہماری کوئی پرانی تنخواہ تھی, نہ اس وقت کوئی تنخواہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک جو اس کا کردار ہے پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے, پاکستان میں ایک مضبوط اور ایک اچھی فضا قائم کرنے کے لیے, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس وہ ایک کردار ادا کرتی رہے گی. راز صاحب, لیکن موجودہ حالات جہاں پر آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ذکر کیا, ان کی رول پہ جو ہے وہ تو عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کا رول جس طرح سے کردار ایک رہا ہے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے. ایک سابق وزیر اعظم شاہد کاکر عباسی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو چیپٹر 1 ہے آئین پاکستان کا, اس کی بلیٹنٹ خلاف ورزی ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہے. جو آئین کے مطابق حقوق ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیے جا رہے. تو یہ سسٹم کو بچانے کی مطلب وہ جو ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے, یا ایسی کیا مجبوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو جو اپنی مدت جنوری میں ان کی ختم ہو چکی ہے, اس کے حوالے سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہی؟ اور کیا اسی طرح سے پھر سسٹم چلایا جائے گا جب 82% سروے کے مطابق عوام کا اس پورے الیکٹورل نظام پہ؟ میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب وہ آپ آئین کے مطابق نہیں چلیں گے, قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, یا جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئین سے بالا تر ہیں, خواہ وہ میں ہوں, آپ ہوں, نون ہو یا کوئی جماعت بھی ہو. تو پھر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر رونا کس بات کو ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے کل پی ٹی آئی کے لیے کہی تھی, اور فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ یہ کئی دفعہ میں نے یہ چیئرز بدلتی ہوئی دیکھے ہیں, یہاں کے لوگ وہاں بیٹھے دیکھے ہیں, وہی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں میں نے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھے تھے. تو کیوں نہ ہم سب ایک بات سمجھ جائیں کہ ایک ہی راستہ ہے,
اور وہ ہے آئین اور قانون کی سربلندی اور اس پر مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کا، اس راستے پہ چلنے کا. اس سے علاوہ اگر ہم کوئی تعویل پیش کرتے ہیں، ہم کوئی بہانے بناتے ہیں، کوئی ہم وجہ بنا لیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جی، مجبوریاں نکل آتی ہیں، تو پھر وہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور صاحب آپ کے خیال میں آئین پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے اس وقت؟ آئین پر عمل درآمد جو ہے وہ مکمل طور پر، ابھی آپ نے جب الیکشن کی بات کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو یہ نہیں ہو رہا. الیکشن کمشنر، اگر چیف الیکشن کمشنر نے اپنی مدت پوری کر لی ہے تو ان کو گھر جانا چاہیے، ان کا انتخاب ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کو بیٹھ کر مشاورت کرنی چاہیے. اگر ان کی مشاورت کامیاب نہیں ہو جاتی تو پارلیمانی کمیٹی میں آنی چاہیے بات، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں. تو یہ آپ کا آئین اس پہ کوئی خاموش تو نہیں ہے نا، اس نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہے اور ان کلیئر ورڈز بتایا ہے. اگر آپ نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل بھی آبجیکشن آئے گا، آج بھی آبجیکشن آئے گا، لیکن اب شاید عادت سی ہوگی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم بڑے بڑے جو آئین سے انحراف ہے اس کو پی جاتے ہیں، اور ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، حالات کے تحت ہم اتنے پریشرز میں ہوتے ہیں کہ ہم بس دبائے جا رہے ہیں معاملات کو. آگے بڑھنے کے لیے ہم کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. عمران صاحب، سفارتی وفد بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں اس وقت گلوبل کیپٹلز کا وزٹ کر رہے ہیں، اور جو موقف ہے پاکستان کا، اور ہم نے گراؤنڈ پہ تو بھارت کو بہت ہی منہ توڑ شکست کا سامنا کروایا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ایک تنقید جو کی جاتی ہے موجودہ حکومت پہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپوزیشن کے بھی طرف سے ایک ایٹ لیسٹ نمائندگی اس وفد میں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور یہ 24 کروڑ عوام کی بہت بڑی فتح ہے جس نے ہماری بہادر افواج پاکستان کو اتنی ہمت، اتنی استطاعت، اتنی سمجھ اور اتنی ٹیکنیکل مہارت دی کہ انہوں نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا اور اس کی ایگریشن کو روکا، اور اپنے دفاع کو ساری دنیا میں ثابت کر دیا کہ اگر کوئی ہم پر چڑھائی کرے گا، اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا، اگر کوئی ہماری آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی دنیا کو ثابت کر دیا کہ ایک پرامن قوم ہے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور یہ حالت مجبوری، ہمیں مجبور کیا گیا اس حالت پر کہ ہمارے شہروں پر جس وقت انہوں نے میزائل پھینکے، ہمارے بچوں کو مارا، انہوں نے ہماری خواتین کو قتل کیا، شہید کیا، تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. انہوں نے خاموشی کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ، رات کے اندھیرے میں آئے. یہاں بہادر ہمارے فوجی تھے، ہمارا جو بہادر فیلڈ مارشل تھا، ہیں خدا کے فضل سے، انہوں نے ان کو للکار کے کہا کہ اب ہماری باری، اب ہم حملہ کریں گے. ساری دنیا کو بتا کر حملہ کیا. انہوں نے تمام تیاریاں مکمل کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو شکست فاش تھی. یہ اس پہ تو اللہ کا جتنا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ تھی عوام کی. عوام اللہ کی یقینی طور پر تائید حاصل تھی، اور عوام کی جو باہمی، میں سمجھتا ہوں، یکجہتی تھی. اپنے افواج کے پیچھے جو چٹان کی طرح کھڑے ہوئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اس نے ہندوستان کے سارے جو پلان تھے اس کو ختم کر دیا. لیکن یہ طریقہ کار کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، شہری دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے سامنے آپ کی ایڈمنسٹریشن ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے، لوگوں کو دبا رہی ہے. تو اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی خوشی پاکستان میں ہے، اتنا بڑا اتحاد قائم ہوا ہے، تو اتنی چھوٹی سی بات کو آپ ایک پھر کنٹروورسی بنا رہے ہیں. کل سے ابھی جیسے آپ نے بھی یہی سوال آتے ہوئے کیا، حالانکہ میں اوائڈ کرتا ہوں آج کل یہ کویسچن، میں کہتا ہوں چلے ایک بات، لیکن وہ کس نے کیا؟ وہ کون ذمہ دار ہے؟ وہ کون ایڈوائزر تھا جس نے یہ بات کی؟ آج کل تو میں سمجھتا تھا، میرا یہ خیال تھا کہ اب جو یہ اتحاد ہوا ہے، یہ جو پیار محبت ہوا ہے، یہ جو پاکستان کی محبت جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. سب لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا، سب لوگوں نے فوج کا ساتھ کھڑے ہو گئے. آج اس کو چینلائز کر کے ہمیں اپنے وہ قومی اہداف حاصل کرنے چاہیے، وہ قومی چیلنجز جو ہیں ان کا حل کرنے چاہیے، خواہ وہ اکانومی ہو، خواہ وہ آپ کا استحکام ہو، خواہ وہ اسٹیبلٹی ہو، اور اپوزیشن کو ملا کے راستہ سب کو. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کوئی دشمن نہیں ہوتی آپ کی. اپوزیشن کوئی ایسی غیر چیز نہیں ہے، وہ ہم میں ہی سے ہوتے ہیں نا.
ہمارے ہی لوگ ہیں نا, یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے اپوزیشن. اپوزیشن یہی ہے نا کہ آج ان کو کل ووٹیں کم ملی ہیں تو وہ اپوزیشن میں, کل ہمیں کم ملی ہیں اگر تو ہم اپوزیشن میں ہوں گے, اور آج اگر ہم نہ اپوزیشن میں ہیں نہ حکومت میں ہیں تو کل ہو سکتا ہے ہم حکومت میں آ جائیں. ہم نے لکھا آپ حکومت کے اتحادی ہیں. نہیں, اتحادی نہیں ہے, ہم نے ان کے بنانے کے فیسیلیٹیٹر ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہمارے نیچے کوئی سیکٹری کام نہیں کرتا, ہم کسی کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ اس بندے کا یہ کام کر دو, اس کا یہ کام کر دو, اس کا وہ کر دو. نہیں, ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ نہ کرتے تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا. آپ خود ہی سوچیں کہ 2024 میں اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, 25 پہ ہم پر حملہ ہو گیا, وہاں اگر ہمارے پارلیمان میں اگر حکومت ہی نہ بن رہی ہوتی, اور پھر قوم کو کون اکٹھا کرتا, پارلیمان کہاں سے آتا, پھر کس طرح یہ سارا, پھر تو یہاں خدا نہ خواستہ کوئی اور ہی قسم کی معاملات ہوتے ہیں. اور صاحب ابھی بھی بھارت جو بزدل دشمن ہے اس نے ہماری جو لوپ ہول تھے یا شارٹ کمنگز تھی یا جو عدم استحکام کی صورتحال تھی اسی کو ایکسپلوئٹ کیا ہے. علینا, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ شاید کوئی ویسے خود نمائی کے سلسلے میں نہ ہے, یا اس لیے میں بات نہیں کر رہا کہ یہ پیپلز پارٹی ہوں. میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے, میں لمبی پچھلی وہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا, اسی میں 2024 سے لاؤ, پیپلز پارٹی نے پارلیمان کو قائم کرنے میں, جمہوریت کو قائم کرنے میں, آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے جو دعوت دی تھی وہ پی ٹی آئی کو دی تھی کہ آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ نے سوچا ہے کبھی کسی نے اس چیز کو سراہا ہے؟ کیوں؟ وہ دشمن تو وہ, اگر آپ دشمن تو میں نہیں کہہ سکتا, مخالف تو وہ بھی تھے ہمارے سیاسی. لیکن یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی. ملک ہے تو ہماری سیاست ہے نا. اس وقت ہماری لیڈرشپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ پر, اگر آپ بڑی پارٹی ہیں, آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امیچورٹی کا فیصلہ کیا. انہوں نے سیاسی بلوغت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کو نہیں سمجھ لگی کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں بنائیں, ہم نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بنائیں گے, ہمارے پاس تو عدوی تعداد نہیں تھی نا. پھر پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ آپ بنا لیں اگر حکومت بن دی. اس وقت میری لیڈرشپ نے کہا یہ اصولوں کے خلاف ہے, آپ ہم سے بڑی جماعت ہیں, آپ کو حکومت بنانے کا حق ہے, ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بغیر ایک جمہوری حکومت کے ہو, بغیر ایک پارلیمانی حکومت کے ہو. یہ اب نہ عوام کو کوئی بتاتا ہے, نہ ان کو کوئی یاد کراتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رویے کیا ہوتے ہیں اور ہمارے خلاف کیا رویے ہوتے ہیں. اور آپ کا وہ ویسے بہرحال تھا کنگ میکر والا ہی رول. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہ کہا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ شامل, میں نے کہا, ہم لوگوں نے کہا, ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آئینی عہدے رکھیں گے. وہ ایک قسم کی آپ سمجھے کہ انڈائریکٹ واچ ہوتی ہے کہ کوئی ہم بھی کوئی بات کر سکیں, یا آپ کو کوئی ہمیں سمجھ لگتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو تاثر دیتے کہ پورا ایک باقاعدہ طور پہ ایک ڈیل, ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ ہوا. نہیں, وہ ایگریمنٹ تو دیکھیں زبانی ہو, ریٹن ایگریمنٹ ایک بات چیت ہی ہوتی ہے نا جی, دو پارٹیز کے تمام. تو میں کہنے جا رہا تھا کہ جہاں جمہوریت اور پارلیمان کی بات ہوئی, ہم نے پورا کام کیا. اس کے بعد دیکھیں یہ کڑا وقت آیا, وہ کڑا وقت آیا کہ معاشی بحران کا آیا, ہم نے اپنا پورا کردار ادا کیا. تیسرا سب سے بڑا چیلنج آیا جب ہندوستان نے حملہ کر دیا. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا رول دیکھیں اس میں کسی جماعت پر تنقید نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں چاہیے بطور ایک پاکستانی سے کم ہم تنقید کریں, جھوٹے بیانیے سے دور رہیں, حقیقت کو سامنے رکھیں. آج بھی دیکھیں, آج سلامتی کونسل کے ممبران سے ملاقات ہو, سیکرٹری جنرل سے ہو, کسی بھی فورم پر ہو, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک نوجوان کی عادت جو ہر لحاظ سے ویل ایکوپڈ ہے, جو تعلیم کے لحاظ سے جن کو ابھی تجربہ ہو چکا ہے, وہ بڑے سے بڑے لیڈر سے بہت خوبصورت انداز سے بات کر سکتے ہیں, اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں, جن کو لینگویج پر عبور حاصل ہے, جن کے پیچھے ایک بہت بڑا نالج ہے, ان کی ایک لیگیسی ہے. وہ خود وزیر خارجہ رہے ہیں, ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ وزیر اعظم رہی ہیں, والد ان کا پریزیڈنٹ بنے ہیں 2 دفعہ, نانا ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے والد پرائم منسٹر رہے ہیں. سو یہ لیگیسی ہوتی ہے جو آپ کا بلڈ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس پر یقیناً ہر پاکستانی کو فخر ہے. مجھے لوگوں نے پیغام دیے
ہمارے بہت سخت مخالفین نے کہا کہ یہ بات ہم آپ کی مان گئے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت اعلیٰ انداز سے جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے اور ہر فورم پر لڑا ہے۔ اور راجہ صاحب آپ کے خیال میں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو مقامی سطح پہ جو کچھ طرز سیاست ہے جہاں پر اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال نون لیگ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تو آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جہاں پر وہ ایکویٹ کریں کہ جو 10 مئی کو مودی نے اور جو بھارت نے پاکستان پہ حملہ جس طرح سے کیا تھا اور نہتے شہریوں کو بچوں کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا تھا، تو ایک سیاسی ہماری ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کو ایکویٹ کرنا بھارت کے ساتھ، کیا یہ ہمارے موقف کو ڈینٹ نہیں پہنچاتا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں اتنا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان دوستوں کو بھی یہ تھا کہ ان کو بھی بالکل جو ہے نا وہ کھل کے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ گریونسز ہوتے ہیں، ہم آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لیکن جب گھر پر حملہ ہو جائے تو پھر تو سب کو اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے، پھر تو کوئی نہیں دیکھتا نا کہ کل آپ نے یہ میرے ساتھ کہا تھا تو پرسوں میں نے آپ کو کہا تھا، وہ باتیں پھر ہوتی رہے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے، وہ محبت اور پیار کی ضرورت ہے، وہ ساری جماعتوں کو یکسوئی کے ساتھ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یہ اس کا ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا 2019، اس وقت ہم اپوزیشن تھے، کھڑے ہو کے پہلے ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ پرائم منسٹر، بلکہ آپ کو یاد ہے جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو میری لیڈرشپ نے کہا کہ نو یو آر دی پرائم منسٹر، یو آر مائی پرائم منسٹر، بالکل آپ بڑھیں آگے کریں کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، وی آر وتھ یو۔ وہ پیغام ہوتا ہے دشمن کو، بالکل دشمن ایگریسر کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، آؤ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا، ایلینا نہیں لگاتے، اس وقت یو ہیو ٹو ویری کلیئر ورڈ اٹ، وہ جو ہے نا جی بالکل بلنٹلی کہا جاتا ہے کہ یس وی آر ون۔ پھر آپ کہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم ایک ہیں، یہ نہ ہو تو ہم ایک ہیں، آپ کریں گے یہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نو، انکنڈیشنل فار دی کنٹری، وہ کسی گورنمنٹ کی بات نہیں ہوتی، اٹ از فار دی کنٹری، اٹس فار یور مدر لینڈ۔ اینڈ ایبسلیوٹلی، اینڈ اس کا ثبوت جو ہے وہ پاکستان کی پوری قوم نے دیا بھی ہے۔ لاسٹ میں صرف اتنا، بجٹ آ رہا ہے اور سیشن بھی کال 10 تاریخ کو کر لیا گیا ہے۔ جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ گھر گھر میں جو غریب طبقہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے بہت آواز بھی اٹھاتی رہی ہے، لانگ مارچ بھی کیے ہیں اسی مہنگائی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ بجٹ کے حوالے سے چیمگوئیاں یہ ہیں کہ ٹیکسز مزید لگائے جائیں گے کیونکہ ہم مزید قرضوں کی طرف جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ہم آگے آنے والے دنوں میں احتجاج کے لیے سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں احتجاج تو میرا خیال ہے، دیکھیں احتجاج کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اگر فرض کرو میں اور آپ ایک فورم پر ہیں تو پھر میں آپ سے احتجاج اس طرح اس احتجاج کا جو وہ نظام ہے وہ اس طرح ہوگا کہ میں آپ کو کہوں گا کہ میرے یہ خدشات ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن علینا سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں ایسی نا وہ پاکستان کے عوام کے سامنے اصل جو حقائق ہیں وہ رکھنے چاہیے، ان کو کوئی خواب نہیں دکھانے چاہیے۔ یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے اپنے عوام کے سامنے رکھیں، وہ ہمارے ہی عوام ہے نا، ہم ہی عوام ہے نا، اور کون ہے۔ ہماری جو مشکلات ہیں اگر پاکستان کے عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ ان کی مشکلات ہیں، اتنا آدھے سے زیادہ بجٹ تو چلا جائے گا قرضے میں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور روکو، پھر آپ نے کوئی 100 کے قریب یا 1000 کے قریب جو ہے وہ پروجیکٹس کاٹ دیے کہ اچھا بھی ان کو بھی فی الحال روک لو، یہ زیادہ ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ 2 طبقے جو ہیں وہ اس وقت بیڈلی افیکٹڈ ہیں، ایک سیلریڈ کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہ کاشتکار ہے، مزدور ہے، وہ طبقہ ہے۔ آپ نے 2 طبقوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ کم سے کم ہو۔ بالکل، ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں، جس کی آمدن ہے اس پر ٹیکس دیں، اس کو دینا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ٹیکس نہیں دیں گے ہم تو حکومت کہاں سے لائے گی پیسے؟ دیکھیں نا، پیسہ جو حکومت سے اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہیلتھ کا بندوبست کرے، ایجوکیشن کا کرے، سڑکیں بنائے، دفاع کرے، ایمبیسیاں چلائے، وزارت خارجہ چلائے،
اور یہ سب کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اور سب عوام تو ٹیکسز دی نہیں ہے, مطلب نہیں ہمارا ٹیکس نہیں, زیادہ ٹیکس نہیں ہے ہمارے پاس, جو کلیکشن ہے وہ کم ہے. دیکھیں نا جو ملک ترقی کرتی ہیں ان کا شرح جو ہے پر کیپیٹا, جو ان کی اگر سمجھیں کہ جو ان کی ٹیکس کلیکشن ہے اس کا بیس بڑا ہوتا ہے. ہمارے لوگ جن کو جتنا ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. دنیا میں بھی کوئی خوشی سے ٹیکس تو نہیں دیتا نا, کوئی بھی نہیں دیتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اپنا ٹیکس نہیں بڑھائیں گے تو پھر لوگ بھی آپ کی ٹیکس کیپیسٹی کو دیکھ کر, آپ کی انکم کو دیکھ کر آپ کو لون دیتے ہیں. بالکل. پھر آئی ایم کیا بتا ہے آپ واپس کہاں سے کرو گے بھائی؟ آپ کماتے تو آپ حاصل کرتے ہو, ٹیکس فرض کرو 10 روپے, قرضہ مانگ رہے ہو 40 روپے, تو تمہیں کون دے گا؟ تو پھر وہ قرضہ بھی نہیں ملتا. جب قرضہ نہیں ملے گا تو پھر کاروباری حکومت سلطنت کیسے چلے گا؟ تو یہ باتیں ساری عام فہم لفظوں میں, نٹ ان فائن فریزز آف اکنامکس, لیکن عام فہم جو عام بندہ اس کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے حالات ہیں, یہ ہمارے چیلنجز ہیں, اتنے پیسے ہمیں چاہیے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. جب اچھائی ہو جائے گی, کل خدا نے خواستہ ہمارے منرلز نکل آتے ہیں, ہمارے ریسورسز ڈیولپ کر جاتے ہیں, ہمارا کوئی اور نظام اچھا چل پڑتا ہے, ہماری ایگریکلچر بہتر ہو جاتی ہے, تو اللہ کرے گا پھر یہاں ہر چیز کی جو ہے وہ روانی ہوگی, کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, خوشحالی ہوگی, سارے خوشحال ہوں گے. لیکن اگر بدحالی آتی ہے تو سب اس کو شیئر کریں, سب اس کو شیئر کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ راز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. بیرسٹر صاحب ٹو بگن ود, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس گارڈز ہیں؟ جی میرے ذاتی گارڈ ضرور ہیں, بالکل. شکر, کیونکہ آپ کے پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ گارڈز کے بغیر اب آپ لوگ عوام میں نہیں جا سکتے, باہر نہیں نکل سکتے, آپ سہارے کے بغیر حلقے میں نہیں جا سکتے, آسرے کے بغیر عوام میں نہیں جا سکتے. ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں تو اپنے حلقے میں ہی ہوتا ہوں اور میں بغیر گارڈز کے ہی ہوتا ہوں اور بالکل عوام میں ہی موجود ہوتا ہوں, اور باقاعدہ اپنے پولیٹیکل سیکریٹریٹ پہ ہر ہفتے بیٹھتا ہوں, عوام میں جاتا ہوں, عوام کی غمی خوشی میں ہوتا ہوں, اپنے لوکل جو ایشوز ہیں لوکل حلقے میں گھومتا پھرتا بھی ہوں, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے. اور عوام سے جو پذیرائی مل رہی ہے الحمدللہ, جو اقدامات وزیر اعلیٰ نے اٹھائے ہیں, وزیر اعظم نے اٹھائے ہیں, سو وہ لائق تحسین ہے. وہ تو بلکہ اپریشیٹ کر رہی ہے عوام, اور کہتی ہے کہ اتنا پنجاب میں کبھی زندگی میں کام نہیں ہوا جتنا اس عرصے میں ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے. بٹ عقیل صاحب, چند صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی یہاں تک کہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سیٹ کی بات تھی, آپ لوگ کو کون ہدایت کر رہا ہے کہ آپ ووٹ نہ ڈالنے دیں, قبضہ کر لیں, اور سلام لینے پر نون لیگ کا سلام لینے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ووٹ نہیں دیے گئے, نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں دیے گئے. یہاں پہ تو دھاندلی ہوئی سمریال کے الیکشنز میں. کہ ایشو پتہ کیا ہے؟ ایشو ہے الینا صاحبہ کہ سینٹرل پنجاب ہمیشہ سے فورٹے رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور ایک سٹرانگ ہولڈ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ ایک پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ووٹ بینک خاطر خواہ مقدار میں موجود ہے, یہ حقیقت کے منافی ہے. سر وہ لوگ کا تو, سر ان کا چارج تو یہ ہے کہ ان کو اتحادی ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. آپ کے اتحادی ہونے کی قیمت؟ جی اتحادی ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور اتحادی اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کا ووٹ دیا ہے تو پھر انہوں نے صدر پاکستان کا ووٹ بھی لیا ہے, چیئرمین سینٹ کا بھی لیا ہے, پھر گورنر کے پی بھی انہی کے ہیں, گورنر پنجاب بھی انہی کے ہیں. مطلب پھر یہ باتیں بہت دور تک چلی جائیں گی نا. سارے کانسٹیٹیوشنل رولز تو جو ہیں وہ ہمارے اتحادیوں کے پاس ہیں, اور ایک بالکل اتنی ہی رسپانسبلٹی وہ رکھتے ہیں جتنی ہم حکومت میں رکھتے ہیں. تو وہ حکومت میں ہمارے اتحادی ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم بالکل ان کی ریزرویشنز گائے بگائے دور بھی کرتے رہتے ہیں. رائٹ, بٹ بیرسٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا تھی جو ایک والد ان کی رحلت ہوئی, ان کی بیٹی نے الیکشن لڑا, ایک لیول پلینگ فیلڈ تھی تمام تر کینڈیڈیٹس کے لیے. ان کینڈیڈیٹس کو آپ ہی کے شو میں کل آپ نے آمنے سامنے بٹھایا, ایبسولوٹلی, میں نے وہ آپ کا شو بھی دیکھا. میں نے بالکل, اچھا میں you the first person جنہوں نے دونوں کینڈیڈیٹس کو آن کیمرہ لیا, ایک ساتھ لیا اور ان کو بٹھایا, اور انہوں نے یہی باتیں کی آپ کے شو میں, اور جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ 2 کینڈیڈیٹس, ایک رنر اپ ہے, ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے, اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل
ہم نے کیمپین کی ہے. جس طرح آر او کے سیکیورٹی حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ایک کام رکھنے کے لیے وہ جو سیکیورٹی میجرز لیے گئے وہ سب کے لیے برابر. میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. آپ نے آئی ایم گلیڈ کہ یو ریز دس اینڈ یو آر واچنگ دی شو. بیرسٹر صاحب یہی بتائیے گا, آپ نے ہنا ارشد صاحبہ کی اس گفتگو کا ذکر کیا, انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا یہ بات کہ جو ریاستی مشینری تھی اور جو انتظامیہ کی طرف سے جو میجرز لیے گئے تھے جس سے آر او آفس کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا, کنٹینرز لگائے گئے تھے, کیوں, مطلب کیا ضرورت تھی؟ بائی الیکشنز تھا, یو آلریڈی نیو کہ اگر پذیرائی مل رہی ہے تو پھر تو یہ سیٹ آپ نے ریٹین کرنی تھی. لیکن بائی الیکشنز کی اس ایک سیٹ کے حوالے سے آپ نے اس کو ایک بالکل ایسے ٹریٹ کیا کہ جیسے یہ ایک میجر الیکشنز پل آف تھا. نہیں, اس پہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت جملہ کہا ہے, روئیں چیخیں پٹیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ طرز سیاست ہے, انہوں نے ہر چیز کو جو ہے کلوٹ کرنا ہے, ایلیگیشنز لگانی ہیں, انہوں نے بتانا ہے کہ جی ہو گئی دھاندلی, ہو گئی یہ ہو گیا, مطلب لے کے آئے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے ایک نیا طریقہ بنا لیا, فارم 45 پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں آپ نے نیا طریقہ. نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ اگین ایلیگیشنز ہیں, کہیں سے کوئی ثبوت ملا, یہ صرف ہوا میں فائر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن میں بھی کی تھی. اب 100% جو ہے وہ ہم تو یہ نہیں کہتے, لیکن obviously سو فار ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہے اور بالکل الیکشن کمیشن نے جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. چلیں ایٹ لیسٹ ایک جماعت ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پورا بھروسہ کرتی ہے. بٹ بیرسٹر صاحب, احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے, آج عمران خان صاحب کے بھی جو بیان سامنے آیا وہ یہی تھا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن اسلام آباد کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا, پروونشل چیپٹرز کو وہ زیادہ انگیج کریں گے. اب آپ لوگ تو کمفرٹیبل ہیں نا کہ اسلام آباد نہیں آئے گا تو ریلیکس ہے حکومت؟ نہیں, میں تو سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ایک نیا ٹائٹل انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا, پیٹرن ان چیف. میرے خیال سے اس کی بھی جو ہے کمی رہ گئی تھی, وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے. تو اس کے علاوہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بیٹھ کے وہاں پہ مانیٹر کروں گا اور میں دیکھوں گا, قیادت کریں گے جیل سے. دس از جسٹ ٹوٹلی ایبسرڈ. جیل سے کیا قیادت کریں گے؟ مطلب کوئی ایکس پہ بیانات جاری کریں گے, کوئی فون کر کے پوچھیں گے کہ بھائی کدھر ہیں, بتائیں قافلے کہاں تک پہنچے, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ملک پورے پہ جو احتجاج یا ملک گیر احتجاج کی بات کی جا رہی ہے, علینا صاحبہ, پارٹی کو فعال ہونا پڑتا ہے. ابھی تو اپنے ہی اندر اتنی گروپنگ ہو چکی ہے, اتنے تذبذب کا شکار ہے کہ ایک سینرجی اور سنک ہے ہی نہیں اس پارٹی میں. اس پارٹی میں کھینچا تانی لگی ہے, اقتدار کے حصول کی جنگ ہے, اور اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. جن کے ساتھ اتحاد کر رہے تھے, اب وہ تو مولانا صاحب خود جو ہے کے پی حکومت کے خلاف اور اس کی کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ایک صرف ادھر اپوزیشن کو بھی اتحاد بنانے میں اور قائم رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے, ادھر آپ کی اتحاد کی بھی جو دراڑیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بٹ بیرسٹر صاحب, آخری سوال, 27ویں آئینی ترمیم کی اتنی بازگشت کیوں ہے اس وقت اس ملک میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہے واجد گیلانی صاحب, انہوں نے تو یا تو کہہ دیا, اعلان کر دیا انہوں نے حکومت کو سپورٹ کرنے پر. اس حوالے سے آپ نے, مجھے یاد ہے میری شو پہ کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جو کام ہے وہ کافی پہلے سے ہو رہا تھا, یو آر آن بورڈ ایز ویل. 27ویں پہ کام شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی فی الوقت ہمارے اینڈ پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے اگر بہتر سمجھا ود ریچنگ براڈر کنسنسس آف دا ممبرز پریزنٹ دیئر, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو بالکل اس کو کر دیں گے. اس سے پہلے بھی جتنی ترامیم ہوئی ہیں آپ نے خود دیکھا لینا صاحبہ کہ وہ 26ویں تک تو ہوگی, تو جو 26 ہوئی ہیں وہ اسی پارلیمنٹ نے کی ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں نے کی ہیں. 27ویں کی اگر ضرورت سمجھی گئی تو بالکل ضرور کیا جائے گا, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں جو ہے اس طرح کا ایک اعلان ایک بار ایسوسیشن کے صدر نے کیا, حالانکہ یہ استحقاق تو پارلیمان کا ہے, اور پارلیمان جو ہے وہ اس کو اگر مناسب سمجھے گی, جب سمجھے گی تب کرے گی, لیکن فی الوقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں اس کو خارج از امکان بھی نہیں کہوں گا. اوکے, بٹ یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان دا لانگ رن نظر آ سکتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ اس, تھینک یو فار یور ٹائم. 27ویں آئینی ترمیم کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کرے تھے, جنہوں نے کہا کہ یہ محض صرف سیاسی بیان ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو بیانات دے رہے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.